आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों, तज्जियों, तबसरों और अंदरूनी कहानियों पर मुश्तमिल शो इरफान हाशमी और इब्राहिम राजा के साथ दो टोक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है और इस लॉन्ग मार्च के हवाले से जो खबर सामने आ रही है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इतला दी गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और एक स्टेटमेंट के जरिए, तहरीक इंसाफ क्या कहती है कि मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ की तरफ से बयान आया और वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवामी ताकत ने जाली फॉर्म 47 हुकूमत और ऐवानों को हिलाकर रख दिया है। जलसा मुअत्तल करना जाली हुकूमत के गैर आईनी इक़दामात का मुंह बोलता सबूत है। अब हम अदालती फैसले का इंतजार करेंगे। अगर अदालत अपने फैसले पर अमल दरामद नहीं करवा सकती तो वज़ीर आला की क़यादत में अवाम इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे, जिसके लिए वक्त और जगह का तयन खुद किया जाएगा। इमरान खान और तमाम सियासी कैदियों को रिहाई, तहरीक और मार्च और जुलूसों से जाली हुकूमत का खात्मा यकीनी होगा और तहरीक मुल्क में हकीकी मायनों में आईनी और जमहूरी क़याम तक जारी रहेगी। मसला यहाँ पर यह है कि आपने पिछले 8 फरवरी के बाद और उससे पहले तो खैर इजाज़त नहीं थी, आज भी इजाज़त नहीं है, लेकिन राजा साहब हालात मुख्तलिफ हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अवामी मैंडेट वाली हुकूमत इस वक्त पार्लियामान के अंदर मौजूद है। आपने हुकूमत नहीं दी, कोई बात नहीं, लेकिन अवामी ताकत आपके साथ खड़ी है। आपने करना यह था कि इस अवामी ताकत को स्ट्रीट पावर में कन्वर्ट करना था। एक फ्रस्ट्रेशन आपको PTI के वोटर सपोर्टर में राजा साहब नजर आएगी और यह फ्रस्ट्रेशन सिर्फ वोटर सपोर्टर की हद तक नहीं है, बल्कि पार्टी के अंदर भी लोग ना बदजन हो गए हैं। हमने कल ये देखा पाकिस्तान के अंदर, आपने एक जलसे की इजाजत दी, आपको दे दी गई, मुअत्तल कर दिया गया उस नोटिफिकेशन को और उसके बाद काफिले चल पड़े थे राय साहब। लेकिन काफिले चलने के बाद लोग पहुंचे, आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद मामला खत्म हो गए और ये कहा कि जनाब हम अदालतों पर मामला छोड़ते हैं। राय साहब, आप हर मामला अदालत पर नहीं छोड़ सकते। यह आईन पाकिस्तान है जो आपको यह हक देता है, या आपको यह आईन पाकिस्तान तकाजा करता है कि अगर आप हुकूमत वक्त के खिलाफ कोई एहतजाज करना चाहे तो आपको कोई रोकेगा नहीं। लेकिन यहां पर अनफॉर्चुनेटली ये हो रहा है कि इस एहतजाज से रोका जा रहा है और हम इंतजार कर रहे हैं कि अदालतें हमें हमारा हक दिलाएंगी। राय साहब, दावतनामे क्या शहबाज प्रिंटिंग प्रेस पे छपेंगे पाकिस्तान की आवाम के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए, जिसमें लिखा होगा कि आप आए और आने के बाद अपनी जो प्रेजेंस है उससे हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फिर जो लोग इस जलसे जुलूस में इमरान खान की रिहाई का मुतालबा करते हैं, अगर आएंगे तो हमें खुशी होगी और ये काबिल मुसरत इकदाम होगा। ऐसा नहीं होता। आप किस मर्जी पाकिस्तान की सियासी जमात और पाकिस्तान के जो इस वक्त मौजूदा सियासी हालात हैं, इसके तनाजुर में तहरीक इंसाफ की सियासत को अगर आप देखें तो आपको पता ही चलेगा कि जो लोग इमरान खान को माइनस करके इस वक्त हुकूमत करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे हुकूमत हो नहीं रही। और दूसरी तरफ ऐसे फैसले ऐसे लोगों के हाथ और उनकी हुकूमत को और जिस कुर्सी पर शहबाज शरीफ साहब बैठे हुए इसे मजबूत कर रही है। राजा साहब, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का दबाव ऑब्वियसली अचकज़ई साहब के हवाले से मेरी एक रिजर्वेशन छोटी सी ये थी कि अचकज़ई साहब, कल आप बैरिस्टर गौहर को आपने देखा, वो आए और उन्होंने टहलते टहलते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हमें करने की इजाजत नहीं दी जा रही, हम आईन और कानून के साथ खड़े हैं और हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी इमरान खान की रिहाई तक, और वो घर चले गए। आपने ये प्लेटफॉर्म अचकज़ई साहब को देना था। अचकज़ई तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से जलसा हो रहा था, हुकूमत वक्त आपको इजाजत नहीं दी। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के जो सरबराह हैं अचकज़ई साहब, जिनके पास ये मैंडेट था, अगर वो आकर ये तमाम बातें करते, एस्टेब्लिशमेंट पर खुल्लम खुला तनकीद होती उसी तरह जैसा फजल रहमान करते हैं, तो शायद इस वक्त हालात डिफरेंट होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और एक जलसा मुलतवी हुआ, उसके बाद लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया गया। राय साहब, रैलियां नहीं निकल सकी, जुलूस नहीं निकल सके, जो कॉर्नर मीटिंग्स थी आप वो नहीं कर सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बेशतर क़यादत पंजाब में आपको नजर नहीं आएगी। ऑपोजिशन जो कुछ कर रही है वो अलग कहानी है, लेकिन इसके बावजूद आपको निकलना था, लोग गिरफ्तार होते। राय साहब, अब 9 मई में बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई, लोगों को अंदर कर दिया गया। कितनी देर आपको अंदर रखेंगे? क्या कहेंगे? दफा 144 की आपने खिलाफवर्जी की, कौन सा ऐसा मुकदमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो बनाया जाएगा? फर्क सिर्फ ये है
کہ 8 فروری سے پہلے والے حالات اور 8 فروری کے بعد حالات یہ بہت مختلف ہیں. آپ پارلیمان کے اندر موجود ہیں, آپ اپوزیشن لیڈر ہیں, آپ پاکستان کی سب سے بڑی طاقت ہے, عوامی مینڈیٹ آپ کے ساتھ ہے, لیکن آپ احتجاج نہیں کرتے. اب عوامی دباؤ نظر آ رہا ہے. راجہ صاحب, ریلیاں ہوئی نہیں, جلسے جلوس نکلے نہیں, لانگ مارچ کیسے ہوگا؟ لانگ مارچ کرنے کے لیے آپ کو کہاں سے کوئی اجازت دے گا؟ آپ کو یاد ہے راجہ صاحب, ماضی کے اندر نگران حکومت تھی, یہ لاہور سے نکلے تھے, فوج جو پولیس ہے وہ آگے کھڑی تھی, اور اگر ضرورت پڑتی تو رینجرز کو بھی بلا لیا جاتا. کچھ علاقوں میں رینجرز کو بلایا بھی گیا, اور اس وقت یاسمین راشد کی گاڑی پر حملہ ہوا, متعدد لوگوں پر حملہ ہوا, پولیس ڈردی ہم نے دیکھی پنجاب کے اندر. لیکن ایک پیغام عوام کو گیا, ایک تحریک بنی, اور پھر اس کے نتائج ہم نے 8 فروری کے انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کو جو مینڈیٹ ملا اس کی شکل میں دیکھ لیا. راجہ صاحب, یہ لانگ مارچ ہوگا کیسے؟ اور یہ جو اسٹریٹجی ہے یہ ڈنگ ٹپاؤ کام ہے, یہ واقعی کچھ ہوگا؟ دیکھیں ہاشمی صاحب, پہلے جی ایچ کیو اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب اور سابق صدر عارف الوی کے متعلق جو 2 بڑی بریکنگ نیوز ہیں, یہ دونوں بریکنگ نیوز اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, اور پھر جو آپ نے سوال کیا اس کا جواب بھی میں دیتا ہوں. اب پہلی بریکنگ نیوز ایک ایسی صورتحال میں آئی ہے جب شیریں مزاری نے یہ انکشاف کیا کہ ان کی بیٹی کو جی ایچ کیو سے جڑی ایک شخصیت نے کال کی, اور اس کال میں ان کی بیٹی کو یہ کہا گیا کہ اپنی والدہ یعنی شیریں مزاری کو یہ کہو کہ وہ پی ٹی آئی بھی چھوڑ دے اور 9 مئی کے واقعات کی مذمت بھی کرے, اور اگر اس نے پی ٹی آئی نہ چھوڑی اور اگر 9 مئی کے واقعات کی مذمت نہ کی تو پھر تم دیگر لاپتہ افراد کے کیسز جس طریقے سے لڑتی ہو تو پوری زندگی اپنی والدہ کے لاپتہ ہونے کا کیس لڑو گی, یعنی شیریں مزاری کو بھی ہم لاپتہ کر دیں گے. اب اس پر فوج کے سابق سپریم کمانڈر نے آرمی چیف جنرل آصف منیر اور فوجی قیادت کو مخاطب کرتے ہوئے کیا 4 جملے بولے ہیں. یہ چاروں جملے پاکستانی میڈیا نے سنسر کر دیے, یہ بڑے حساس جملے ہیں, یہ کوئکلی اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اب عارف الوی صاحب نے یہ الفاظ بولے کہ شیریں مزاری جھوٹ نہیں بولتی, مجھے یقین ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے, میں خود ان سے یہ رودات سن چکا ہوں. اس کے بعد انہوں نے فوجی قیادت کو مخاطب کیا اور انہوں نے کہا کہ بڑے افسوس اور بڑے شرم کی بات ہے جنہوں نے شیریں مزاری کی بیٹی کو یہ دھمکیاں دیں وہ کون ہے؟ کیا یہ لوگ ہیں جو کہ دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ کیا یہ لوگ ہیں جو سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں؟ یا یہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم آئین میں اپنا رول پہچانتے ہیں؟ کیونکہ آرمی چیف جنرل آصف منیر نے ایک تقریر میں یہ الفاظ بولے تھے کہ فوج کو اپنا آئینی رول اور اپنی آئینی حدود کا پتہ ہے. اس کے بعد سابق صدر عارف الوی نے یہ کہا کہ کیا آئین میں ان کا کردار یہ ہے یا کیا انہوں نے آئین پڑھا نہیں، یا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کی کوئٹہ کی تقریر نہیں سنی. میں اب کس کی مذمت کروں؟ ادارہ یعنی فوج یہ میرا اپنا ادارہ ہے، میرے وطن کا محافظ ہے، مگر اس کی قیادت گمراہی کی جانب گامزن ہے. گمراہی 3 اقسام کی ہوتی ہے. ایک قسم ایسی ہوتی ہے کہ جس میں آپ راستہ بھول گئے اور گم ہو گئے. دوسرا راستہ یہ ہے کہ آپ نے جان بوجھ کے غلط راستہ پکڑ لیا. اور تیسرا راستہ یہ ہے کہ اب پریشانی ہے لیکن بیچ میں انا جو ہے یہ آڑے آ رہی ہے. اس کے بعد عارف الوی صاحب نے یہ کہا کہ اب بھی وقت ہے تباہ کن ضد اور نفرت چھوڑیں، امن اور انصاف کی طرف قدم بڑھائیں. میں قیدی نمبر 804 یعنی عمران خان صاحب کی طرف سے وعدہ کرتا ہوں کہ خان صاحب بدلہ نہیں لیں گے، خان صاحب درگزر کریں گے اور ایک حل نکل آئے گا. تو یعنی فوجی اسٹیبلشمنٹ کو اب عارف الوی صاحب جو کہ ایک نرم مزاج سیاستدان سمجھے جاتے ہیں انہوں نے بھی اس قسم کا سخت پیغام پہنچایا. لیکن یہاں پہ ایک اور بڑی بریکنگ نیوز، اور اس بریکنگ نیوز سے یہ پتا چلے گا کہ یہ جو کٹ پتلی حکومت جس کو دھاندلی کے ذریعے 25 کروڑ عوام پر مسلط کیا گیا یہ کس قسم کی وارداتیں کر رہی ہے. کیونکہ اس بریکنگ نیوز میں معروف سینئر صحافی شہباز رانا جو کہ اکانومی سے جڑے جو میٹرز ہیں ان پر بڑی گرپ رکھتے ہیں، انہوں نے اب یہ بریکنگ نیوز دی ہے کہ صرف 31 دنوں میں شہباز شریف کی یہ جو حکومت ہے
اس نے 1733 ارب روپے کا نیا قرضہ لیا. صرف 31 دنوں میں 1733 ارب روپے کا نیا قرضہ لیا. یہ قرضہ یومیہ 56 ارب روپے سے زائد بنتا ہے. یعنی پچھلے 31 دنوں میں ہر روز یہ حکومت 56 ارب روپے سے زائد قرضہ لے رہی ہے. اور اس کے بعد انہوں نے یہ سوال بھی پوچھا کہ کوئی اس حکومت کو پوچھنے والا نہیں ہے کہ یہ پیسہ کدھر جا رہا ہے اور اتنا بڑا قرضہ آپ کیوں لے رہے ہیں. اب یہاں پہ اسی کٹ پتلی حکومت نے اور ان کے جو اعلی کار ہیں اور ان کے جو ہینڈلرز ہیں, انہوں نے ایک اور بڑی گھناؤنی واردات کی ہے. کیونکہ F10 سیکٹر جو اسلام آباد کا ہے, یہاں پہ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب, کیونکہ قومی اسمبلی کے ارکان کے متعلق یہ کہا گیا تھا کہ کسی بھی قومی اسمبلی کے رکن کو گرفتار کرنے سے پہلے اسپیکر قومی اسمبلی سے اجازت لینا ضروری ہے, لیکن اس کے باوجود اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب کی رہائش گاہ پر ان کی گرفتاری کے لیے چھاپا مارا گیا. یعنی اس وقت یہ حکومت اتنی بوکھلاہٹ کا شکار ہے کہ جو اپوزیشن لیڈر ہیں اس وقت ان کو بھی گرفتار کرنے کے لیے اس قسم کی گھناؤنی وارداتیں ہو رہی ہیں. اب آ جائیں کہ جو آپ نے لانگ مارچ کے متعلق ایک سوال پوچھا, اس کے اندر کیا دو بڑی بریکنگ نیوز ہیں. یہ دونوں بڑے اہم پوائنٹ ہیں جو کہ میں اپنے ویور سے شیئر کرنے جا رہا ہوں, اور اپنے ویور سے میں یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ذرا کامنٹ کر کے اپنی آراء کا اظہار کریں. اب اس وقت پی ٹی آئی کے خلاف ایک بڑی گہری سازش شروع کی گئی ہے, اور یہ سازش بظاہر ایسا لگتا ہے کہ طاقتور حلقے یا جن کو آپ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں, یہ ان کی جانب سے شروع کی گئی ہے. کیونکہ اس وقت ایک طبقہ پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت پر تنقید تو کر رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پی ٹی آئی کے اوپر جبر ہوا, جو عمران خان صاحب کو قید کیا گیا, اس کی ذمہ داری وہ اسٹیبلشمنٹ پر ڈالتا ہے, اسٹیبلشمنٹ پر تنقید بھی کرتا ہے, اور یہ بھی کہتا ہے کہ یہ جو بوسیدہ عدالتی نظام ہے اور جسٹس فائز عیسیٰ کی جو ایک کمپرومائز قسم کی عدالت ہے, اس نے عمران خان صاحب کو جان بوجھ کر انصاف فراہم نہیں کیا. اس کے باوجود یہ پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت سے یہ توقع تو رکھتے ہیں کہ وہ ذرا ایگریسو پالیسی اپنائیں, عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ایگریسو قسم کے جلسے جلوس کریں. لیکن یہ ایسے کارکن ہیں یا پی ٹی آئی کے ایسے لوگ ہیں جو کہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے ساتھ مخلص ہیں, یہ کوئی سازش نہیں کر رہے, کیونکہ یہ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے کردار پر بھرپور تنقید بھی کرتے ہیں. لیکن اس کے اندر ایک اور اہم پوائنٹ یہ ہے کہ ایک طبقہ ایسا ہے پی ٹی آئی کے کچھ سابق رہنماؤں کا, اور پی ٹی آئی کے اندر کچھ لوگ گھسائے گئے ہیں جو کہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب اس وقت جو قید ہیں یہ اس وجہ سے قید ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کی قانونی ٹیم کی کمزوری ہے. وہ موجودہ پی ٹی آئی کی قیادت کو نشانہ بناتے ہیں, لیکن اسٹیبلشمنٹ کے متعلق ایک لفظ نہیں کہتے کہ اس وقت جو 8 فروری 2024 کا الیکشن ہوا, اس کو اسٹیبلشمنٹ نے کیسے مینج کیا. جسٹس فائز عیسیٰ جن کے متعلق اب لاتعداد گواہیاں آ گئی ہیں, ان کے اپنے فین کلب کے جو ممبر صحافی ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ جسٹس فائز عیسیٰ جمہوریت کے قتل میں اور پی ٹی آئی سے بلے کا انتخابی نشان چھین کر اسٹیبلشمنٹ کے ایک گھٹیا اعلی کار ثابت ہوئے ہیں. لیکن یہ جو لوگ ہیں جن میں عمران اسماعیل بھی شامل ہیں, جن میں فواد چودھری بھی شامل ہیں, اور پی ٹی آئی کے اندر بھی کچھ لوگ شامل ہیں, یہ اسٹیبلشمنٹ کے متعلق کوئی بات نہیں کرتے, اس بوسیدہ عدالتی نظام کے متعلق کوئی بات نہیں کرتے, اور موجودہ جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے اس کو صرف اس لیے نشانہ بنا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر ایک تقسیم پیدا کی جائے. تو یہ ایک ایجنڈے پر ہے, یہ ایک سازش کر رہے ہیں, یہ پی ٹی آئی کو اندرونی طور پر کمزور کرنا چاہتے ہیں. اب جہاں تک جلسے کا سوال ہے کہ جو جلسہ پی ٹی آئی کا اسلام آباد میں ہونا تھا, اب یہ جلسہ چونکہ ایک مرتبہ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کی پرمیشن کے باوجود آخری وقت میں این او سی کینسل کر دیا گیا. تو اگر پاکستان کے اندر عدالتیں آزاد ہوتی تو اسی وقت عدالتیں اس معاملے کا نوٹس لیتی, لیکن اس معاملے کا نوٹس لینے کے بجائے جب خود پی ٹی آئی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تو اس درخواست کو فوری طور پر انٹرٹین نہیں کیا گیا, حالانکہ سب کو پتا تھا کہ عدالتی احکامات اور عدالتی اجازت کے باوجود لاکھوں کی تعداد میں جو قافلے ہیں, لاکھوں کی تعداد میں لوگ قافلوں کی صورت میں جلسہ گاہ پہنچ چکے تھے. تو بہرحال یہ کوئی ایک جلسہ نہ ہونے سے کوئی تحریک انصاف کی تحریک پر یا تحریک انصاف یا عمران خان صاحب کی مقبولیت پر کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ اس دن جب یہ جلسہ روکا گیا تو ہر شہر, ہر گلی, ہر محلے میں ایک جلسے کا سما بن گیا تھا,
اور مری سے لے کر آپ دیکھیں کہ پورا جو راولپنڈی ڈویژن ہے، اس کے بعد خیبر سے لے کر کراچی، ہر جگہ لوگ باہر نکلے ہیں۔ اب آ جائیں کہ کیا لانگ مارچ پی ٹی آئی کر سکتی ہے اور کیا لانگ مارچ پی ٹی آئی کا کامیاب ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک کال بھی اگر آ گئی تو یہ لانگ مارچ ہو سکتا ہے، لیکن کیا اس لانگ مارچ کی آڑ میں یہ کٹ پتلی حکومت، یہ کٹ پتلی نظام جس کے ساتھ اس وقت الیکشن کمیشن، جسٹسفائی عیسیٰ اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کا پورا ریاستی نظام عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کے خلاف کام کر رہا ہے، تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو لانگ مارچ ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے کس قسم کے وسائل چاہیے ہوں گے اور کتنی تیاری کے ساتھ یہ لانگ مارچ کرنا ہوگا۔ عمران خان صاحب کو رہا کرانے کا آخری طریقہ تو اب یہی نظر آ رہا ہے کہ ایک بھرپور قسم کی مزاحمت ہونی چاہیے، ایک بھرپور طریقے کی جو آپ کہہ لیں کہ تحریک چلنی چاہیے، لانگ مارچ بھی ہونا چاہیے بہت بڑا، لیکن اس کی آڑ میں جو لوگ سازش کر کے پی ٹی آئی کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت یہاں تک کہ عمر ایوب صاحب پر بھی تنقید کر رہے ہیں، ان سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ یہ اصل میں اسٹیبلشمنٹ کے ایما پر یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ راز صاحب، اس کے ساتھ ایک سپلیمنٹ کوشچن بھی ہے۔ میں نے علیمہ خان اوبویسلی پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے اگر آواز آئے تو سمجھ میں آتی ہے، اس کی ایک اپنی اہمیت ہوگی، لیکن علیمہ خان اب ان کے اوپر کوئی شک نہیں کر سکتا، بہن ہے عمران خان کی، اور وہ جو بات کریں گی ان کا ایک کنسرن ہے، اس میں یقیناً عمران خان کا ایک ایلیمنٹ شامل ہوگا، عمران خان کی سوچ شامل ہوگی، اور انہوں نے کیا پیغام جاری کیا۔ علیمہ خان نے کل جلسہ ملتوی ہونے کے بعد ویڈیو پیغام جاری کیا، وہ کہتی ہیں کہ عمران خان کبھی بھی اپنے لیے کال نہیں دیں گے، ہم سب کو خود نکلنا ہوگا، اگر آپ این او سی کا انتظار کر رہے ہیں تو شہباز شریف آپ کو این او سی کیوں دے گا؟ بالکل درست بات ہے۔ میں نے جس سے پہلے بھی کہا کہ پاکستان تحریک انصاف ویسا شو پٹ اپ نہیں کر سکی، اور کس چیز کا انتظار ہے؟ جب ہم یہ سنتے ہیں نا کہ فلاں جو کور کمیٹی کا اجلاس ہوا، کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ محرم کے بعد کیا جائے، اور پھر اس کے بعد ایک سازش، اور پھر لوگوں نے جس طرح سے اسے معطل کیا اس اسٹریٹجی کو کامیاب بنانے کے لیے، وہ کامیاب ہو گئے۔ جلسے نہیں ہو رہے، ریلیاں نہیں نکل رہی، اب اس کی کاؤنٹر اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ کیونکہ لوگ بدزن ہو رہے ہیں۔ اب مولانا فیکٹر بھی بڑا امپورٹنٹ تھا۔ اگر آپ اتحاد کرنے کی بات کرتے ہیں کہ مولانا سے اتحاد کیا جائے، مولانا یہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف میں یکسوئی نہیں ہے، اور اگر یکسوئی نہیں ہوگی اور تمام لوگ جو اپنی گھر کی باتیں ہیں وہ چوک چوراہوں میں کریں گے، ایک دوسرے پر الزام تراشی ہوگی، ایسا لگ رہا ہے کہ گھر کا سربراہ گھر میں موجود نہیں ہے اور پیچھے سے خاندان کے لوگ لڑ پڑے ہیں اور کوئی بڑا ان کو سمجھانے والا نہیں ہے۔ اس لیے عمران خان نے جیل سے یہ پیغام بھیجا کہ بیٹھو، اپنے مسائل خود حل کرو، دنیا کو تماشا مت دکھاؤ۔ ایسا دباؤ ہے، اور اس دباؤ کے تناظر میں جو این او سی والی بات علیمہ خان نے کی ہے بالکل درست ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو اب کیا کرنا ہے کہ لوگوں کو موبلائز کیا جائے، لوگ نکلیں، مومنٹم بنے، اور پنجاب، وفاق اور ہر صوبے کے اندر یہ مومنٹم بنے۔ کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، اسٹیبلشمنٹ کے متعلق ایک اور خبر اپنے ویور کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور ایک اہم پوائنٹ جو کہ مینشن کرنا بڑا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اب تو اقوام متحدہ کے ورکنگ گروپ نے بھی یہ کہا ہے اپنی رپورٹ میں کہ عمران خان صاحب کو کسی کیس کی وجہ سے، کسی قانونی وجہ سے جیل میں نہیں ڈالا گیا، بلکہ یہ ایک منمانی کا فیصلہ ہے۔ تو یہ بھی ان لوگوں کے لیے جواب ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جو قانونی ٹیم ہے اس کی کمزوری کی وجہ سے عمران خان صاحب اب جیل میں ہیں۔ اگین میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ جو ہیں یہ پی ٹی آئی کی قیادت کے، پی ٹی آئی کے اندر انتشار پھیلانے کے لیے اس قسم کی سازشیں کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں پہ ایک اور بڑی بریکنگ نیوز سن لیں، کیونکہ ایوان صدر کے جو مکین ہیں، ایک طرف تو صدر عارف الوی جیسے مدبر، صدر عارف الوی جیسے پڑھے لکھے دانشور جو ہیں وہ ایوان صدر کے مکین تھے، اور اب آصف علی زرداری جن کے ساتھ صدر کا لفظ بولتے ہوئے بھی میں فرینکلی بتا رہا ہوں کہ اس وجہ سے شرم آتی ہے کہ آپ پورا انٹرنیشنل میڈیا اگر دیکھ لیں، آصف علی زرداری کا نام سرچ کر کے گوگل پر تو مسٹر 10% ان کی پہچان نکلتی ہے۔ اس کے بعد منی لانڈرنگ اور کرپشن کے حوالے سے جو ان پر الزامات ہیں، یہاں تک کہ ہالینڈ میں تو ان کے متعلق جو ہے ایک کتاب بھی مبینہ طور پر ایک نصاب کا حصہ تھی، جس کے اوپر ایک ٹرینڈ بھی ٹویٹر پر چلا تھا۔ بہرحال اب آصف علی زرداری جو صدر ہیں ان کے متعلق یہ بریکنگ نیوز آئی ہے کہ ان کی گاڑیوں کے قافلے کے لیے 44 کروڑ روپے کا بجٹ منظور کیا گیا۔ 44 کروڑ روپے کا۔ ایک طرف پورا پاکستان بجلی گیس کے بلوں کے عذاب میں مبتلا ہے، مہنگائی کا قہر پاکستانیوں پر نازل کیا جا رہا ہے،
اور آصف علی زرداری جن کے متعلق ہر فوجی قیادت نے اس سے پہلے یہ بتایا کہ انہوں نے ریکارڈ لوٹ مار کی ہے اور ان کی فائلیں اسٹیبلشمنٹ کے پاس موجود ہیں. ان کے گاڑیوں کے قافلے کے لیے 44 کروڑ روپے کا بجٹ جو ہے یہ منظور کیا گیا. اب یہاں پہ آرمی چیف جنرل آصف منیر، عمران خان صاحب اور شہباز شریف کی حکومت کے متعلق نجم سیٹھی صاحب نے بھی دو بڑے اور اہم انکشافات کیے ہیں. یہ دونوں انکشافات بھی اپنے ناظرین کے سامنے رکھتے ہیں. اب نجم سیٹھی صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس وقت عوامی موقف یہ ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے خلاف پاکستان کے اندر ایک پلس ہے اور یہ کام عمران خان صاحب نے کر دیا ہے. اس وقت پاکستان کے سارے عوام جو ہے یہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اور تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ کوئی سیاستدان اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑا ہو اور پورا پاکستان اس سیاستدان کے ساتھ کھڑا ہو جائے. اور یہ اس لیے ہوا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے اپنے موقف پر کمپرومائز نہیں کیا، جیل کی صحبتوں سے گھبرائے نہیں اور وہ اپنے موقف سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹے. اس کے بعد نجم سیٹھی صاحب نے یہ کہا کہ اس وقت عمران خان صاحب کی مقبولیت اتنی زیادہ ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آگے آنے والے دنوں میں کسی اور سیاسی جماعت کو موقع ملے. موقع عمران خان کو ہی ملے گا. یعنی ان کا تاثر یہ تھا کہ بالآخر وہ ساری قوتیں جن میں الیکشن کمیشن، عدالتی نظام اور اسٹیبلشمنٹ، یہ ساری قوتیں جو ہیں ان کو بالآخر عمران خان صاحب کی مقبولیت کی وجہ سے بیک فٹ پر جانا پڑے گا. اب اس پوری صورتحال میں ایک اور بڑی خبر سن لیں مریم نواز کے متعلق، کیونکہ یہ جو صحافی ہیں علی رامے صاحب، انہوں نے یہ خبر دیا ہے کہ پنجاب حکومت نے اپنی تشہیری مہم کے لیے اب تک 5 ارب 30 کروڑ روپے منظور کیے ہیں اور نئے مالی سال کے بجٹ میں بھی مریم نواز کی تشہیر کے لیے 3 ارب روپے رکھے گئے ہیں. آپ اندازہ کر لیں کہ ان کی ترجیحات کیا ہیں. لوگ مہنگائی کے عذاب میں پس گئے ہیں. پورے پاکستان کے اندر ان کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں. ان کے خلاف لوگوں کی نفرت انتہا تک پہنچ گئی ہے اور یہ ذاتی تشہیر کے لیے اربوں روپے جو ہیں یہ بجٹ سے مختص کر رہے ہیں. اب جو آپ نے علیمہ خان صاحبہ کے متعلق خبر پڑھی، دیکھیں علیمہ خان صاحبہ جو ہیں انہوں نے عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کے بعد بڑے اگریسو سٹیٹمنٹس بھی دیے. یعنی اسٹیبلشمنٹ کے متعلق یہ بھی بتایا کہ کس طرح سے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ مبینہ طور پر ان کو دھمکاتے رہے اور ان کو خاموش کروانے کی کوشش کرتے رہے. اب عمران خان صاحب جو ہے ان کو یہ پتا ہے کہ اس سے پہلے 9 مئی کے واقعات کی آڑ میں پی ٹی آئی کے کارکنوں کے ساتھ کس طریقے کا بدترین جبر کیا گیا تھا. اس لیے علیمہ خان صاحبہ نے یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب اپنی رہائی کے لیے کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ لوگ خود باہر نکلیں. یہ پارٹی کی ذمہ داری ہے کہ لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو باہر نکالیں. اور اس بات میں ایک حقیقت بھی ہے، لیکن ایک بات جو بہت اہم ہے کہ یہ رائٹنگ آن دا وال ہے کہ عمران خان صاحب کو اب زیادہ دیر تک یہ نظام جو ہے یہ جیل میں نہیں رکھ سکتا اور یہ نظام جو ہے یہ عمران خان صاحب کی مقبولیت کے سامنے گر جائے گا. اور اس کے اندر ایک یہ بھی اہم ایلیمنٹ ہے کہ پی ٹی آئی کو بھرپور تیاری کے ساتھ اگر لانگ مارچ کی جانب جانا ہے تو یہ لانگ مارچ پھر فیصلہ کن ہونا چاہیے اور اس کے لیے ایسی حکمت عملی اپنانی چاہیے کہ اس لانگ مارچ کے وہ نتائج نکلیں جو کہ پی ٹی آئی چاہتی ہے. اس کے بعد پھر واپسی کا کوئی راستہ جو ہے وہ باقی نہ بچے. یعنی ایک پرامن احتجاج ہو لیکن ایک ایسا لانگ مارچ ہو جو کہ پھر عمران خان صاحب کی رہائی، اسی طرح پی ٹی آئی کے خلاف جو بدترین کیسز بنائے گئے ہیں اور پی ٹی آئی کا لوٹا ہوا مینڈیٹ واپس کرنے کے متعلق، تو یہ تمام مطالبات ماننے تک پھر یہ لانگ مارچ ختم نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ ڈیسیژن جو ہے یہ بڑا وائزلی کرنا پڑے گا اور عمران خان صاحب کو آن بورڈ لے کے کرنا پڑے گا. ڈاکٹر صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے خلاف 9 مئی کا بیانیہ بنایا گیا. رانا ثناء اللہ نے کیا کہا؟ یہ ایک ایسا نقطہ ہے، اس کے اوپر تحریک انصاف کو حرکت میں آتے ہوئے ان کے خلاف کارروائی کرنی ہوئی. رانا ثناء اللہ نے الزام عائد کیا جی کہ 9 مئی کو گزرے 1 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے. ایسے ماحول میں الزام عائد کیا گیا ہے اور حکومت ابھی تک کسی ایک ملزم کو مجرم میں کنورٹ نہیں کر سکی ٹھوس ثبوتوں کی بنیاد پر. رانا صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہنگامہ رائی اور افراتفری کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو بیرونی مدد حاصل تھی. پی ٹی آئی نے جو سارا کچھ کیا اس کو بیرونی فنڈنگ حاصل تھی. دشمن ممالک پی ٹی آئی کے ذریعے پاکستان میں افراتفری چاہتے ہیں. اگر کابینہ نے فیصلہ کیا تو پی ٹی آئی کو بیرونی مدد کے ثبوت بھی پیش کیے جا سکتے ہیں. عمران خان کو اجازت نہیں کہ وہ جیل میں رہ کر ایسی منصوبہ بندی کریں کہ باہر افراتفری ہو. سر وہ اگر جیل میں نہ بھی ہوں تو کسی کو یہ اجازت نہیں ہے، لیکن جو آپ جیل سے باہر بیٹھ کر عمران خان کو اندر رکھنے کی پلاننگ کرتے رہتے ہیں،
اس پر جو افراتفری آپ نے پھیلائی ہوئی ہے، اس پر آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر حکومت کے پاس کوئی ثبوت ہیں تو عدالت کے سامنے رکھیں. کچھ سوالات رائے صاحب، اور یہ ہمارے سننے والوں کے لیے اور آپ کے لیے بھی میں چاہوں گا کہ آپ اس پر کمنٹ کریں. اگر کوئی ثبوت موجود ہیں تو عدالت کے سامنے رکھنے چاہیے. پی ٹی آئی اور عمران خان کے خلاف جو جھوٹا جو پروپیگنڈا کیا گیا، کیسز بنائے گئے، اس کی ضرورت کیا تھی؟ آج تک رائے صاحب کسی ایک ملزم کو مجرم میں کنورٹ نہیں کیا گیا ٹھوس ثبوتوں کی بنیاد پر. میرا اور پاکستان کی عوام کا یہ سوال ہے کہ آپ نے جھوٹے گواہ کھڑے کر لیے. آپ 9 مئی کے حوالے سے کوئی گواہی لے آئیں، کسی جج کو خرید لیں، کم از کم کسی کو سزا تو دیں. لیکن آج تک اس کیس کے اندر کسی عدالت نے پاکستان کی 9 مئی میں کسی کو سزا نہیں دی، کوئی سزا نہیں ہوئی. اور چونکہ ٹھوس شواہد موجود نہیں ہیں، آپ کسی کو جیل میں رگڑا تو لگا سکتے ہیں، لیکن یہ رگڑا کب تک لگے گا، کیسے لگے گا، یہ ایک بنیادی سوال ہے. حکومت پرانے کیسز میں تاخیری حربے کیوں استعمال کر رہی ہے اگر ثبوت آپ کے پاس موجود ہے؟ نگران حکومت نے جو 9 مئی کی رپورٹ پیش کی، کہاں ہے وہ رپورٹ؟ ثبوت کہاں ہے؟ اور جو لوگ کہتے تھے کہ جناب زوم میٹنگ ہوئی ہے، فیاض الحسن چوہان صاحب کو پکڑے نا، جو 92 کے ورلڈ کپ پر ایک انہوں نے کنٹروورسی کھڑی کر دی کہ جناب ایسا کچھ نہیں ہوا تھا اور بادل برسائے گئے، آرٹیفیشل رین کی گئی. آج انہوں نے 92 کا پورا جو ورلڈ کپ تھا اس کا ستیاناش کرنے کی کوشش کی. یعنی جو مورخ ہے فیض الحسن چوہان، یہ اپنی تاریخ خود لکھ رہا ہے اور ری رائٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. ابھی تک 3-4 بار کمیشن بن چکا مگر کوئی ثبوت نہیں لائے گئے. ججز کو 9 مئی کیسز کا فیصلہ کرنے کے لیے آپ دباؤ ڈالتے ہیں، فیصلے ہوتے نہیں ہیں. لیکن رانا صاحب کی جو باتیں ہیں نا کہ محرم کے آغاز میں جلسہ کرنے کا فیصلہ مناسب نہیں تھا، پی ٹی آئی سیاسی طور پر افراتفری کرنے کے لیے جلسہ کرنا چاہ رہی ہے. اگر یہ بات تھی تو کراچی میں گزشتہ ماہ جلسے کی آپ نے کیوں اجازت نہیں دے دیتے؟ خان صاحب عید سے پہلے بھی جلسہ کرنا چاہتے تھے، عید کے بعد بھی جلسہ کرنا چاہتے تھے، آپ نے اجازت نہیں دی. پنجاب میں ورکرز کنونشن کی اجازت نہیں ہے. یعنی رانا ثناء اللہ خود یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ عمران خان سے متعلق جو ڈیوٹی پر افسران موجود ہیں، ایک تو ان کے پاس آڈیوز ویڈیوز موجود ہیں اور وہ عمران خان پر نظر رکھ رہے ہیں. رانا صاحب یہ رانا ثناء اللہ ایسے وقت میں سامنے آئے جب تحریک انصاف کے خلاف مقدمات ختم ہو گئے اور پٹاری میں ان کے کوئی مقدمہ نہیں ہے، یہ ڈھونڈ رہے ہیں. اور اسی لیے 3 ججز کے حوالے سے جو اسلام آباد والی نشستیں، وہ بھی خبر میں آگے چل کے بتاتا ہوں، وہاں پر بھی ججز کے خلاف ریفرنسز، جھوٹے ریفرنسز بنا کر ایسے ججز جو عمران خان کے کیسز میں میرٹ پر بات کر رہے ہیں یا پھر الیکشن پر میرٹ پر بات کر رہے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کا عندیہ باقاعدہ طور پر دیا گیا ہے. رائے صاحب، رانا ثناء اللہ جو باتیں کر رہے ہیں عمران خان، آپ کو نہیں لگتا کہ بیرونی اگر سازش ہے تو یہ ثبوت عدالتوں میں پیش کریں، اور اگر نہیں ہے تو پاکستان تحریک انصاف کو رانا ثناء اللہ کو عدالت میں لے جا کر یہ سوال کرنا چاہیے کہ بھائی جان لائیں وہ ثبوت کہاں ہیں، نہیں تو ہم آپ کے خلاف کارروائی کریں گے. رائے صاحب دیکھیں ہاشمی صاحب، اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب اور شہباز شریف کی جعلی حکومت کے متعلق بھی ایک اور بڑی بریکنگ نیوز اپنے ویور سے شیئر کرتے ہیں، کیونکہ اب مریم نواز کے رائٹ ہینڈ جاوید لطیف کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ نون لیگ کس منہ سے حکومت میں بیٹھی ہے جب ان کے اپنے لوگوں کی جعلی مینڈیٹ ہونے پر انہوں نے ٹوٹل 17 سیٹیں جیتی ہیں. تو نون لیگ کا کام ہے کہ عوامی مینڈیٹ واپس کرے اور قوم سے معافی مانگے. یعنی جاوید لطیف بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک جعلی حکومت ہے جس نے فارم 45 کے مطابق صرف 17 نشستیں حاصل کی. اس کے بعد معروف سینئر صحافی سہیل وڑائے صاحب نے بھی اسٹیبلشمنٹ، جی ایچ کیو اور عمران خان صاحب کے متعلق ایک اہم اپنا تجزیہ دیا ہے. اور اس تجزیے میں سہیل وڑائے صاحب نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ سسٹم نہیں چل سکتا، اگر میں کچھ عرصہ اور جیل میں رہا تو یہ سسٹم میرے قدموں میں گر جائے گا. لوگوں میں اس وقت بہت زیادہ مایوسی ہے، عدم اطمینان ہے اور اس وقت پاکستانی لوگوں کے ریاست سے بڑے گلے شکوے ہیں. تو سہیل وڑائے صاحب نے یہ تجزیہ دیا. لیکن یہاں پہ مریم نواز کے متعلق ایک اور ویڈیو وائرل ہے اور شبر زیدی صاحب نے یہ الفاظ استعمال کیے مریم نواز کے متعلق کہ مریم نواز کو شرم آنی چاہیے، 2.5 کروڑ بچہ سکول سے باہر ہے، یہ سکول میں جانے والے بچوں کو دودھ پلانے کے ایک جھوٹے وعدے کر رہی ہیں. لیکن پہلے یہ بتائیں کہ جو بچے سکول نہیں جا رہے انہیں دودھ کون پلائے گا. اس کے بعد سائرہ بانو کی بھی ایک ویڈیو اس وقت نواز شریف کے متعلق وائرل ہے. انہوں نے کہا کہ میں 6ٹھی کلاس میں تھی جب میں نے نواز شریف کو دیکھا تھا. نواز شریف اس وقت سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ملک کی تقدیر بدلنا چاہ رہا ہوں اور اب آج
40 साल बाद भी ये राग अलाप रहे हैं कि मुझे एक और मौका दे दो। सायरा बानो साहब की ये वीडियो वायरल है। अब यहां पे जस्टिस फायज ईसा के मुतल्लिक आजम सवाती ने ये अल्फाज बोले कि फायज ईसा तुम एक सहूलतकार हो, इस मुल्क को तबाह कर रहे हो, और दूसरी जानिब जो पीटीआई का जलसा कैंसिल करने के हवाले से जो उनका एनओसी मुअत्तल किया गया, जब उसके खिलाफ पीटीआई ने दरखास्त दी तो ड्यूटी जज ने यह कहा कि जब तक जस्टिस आमिर फारूक नहीं कहेंगे मैं इस दरखास्त की समाअत नहीं कर सकता। पीटीआई के रहनुमा रऊफ असद ने यह इंकशाफ किया है। तो यह भी उन लोगों के लिए जवाब है जो ये समझते हैं कि पीटीआई की कानूनी टीम की कोई कमजोरी है जिसकी वजह से इमरान खान साहब जो हैं ये बाहर नहीं आ सके। अब इस पूरी सूरत हाल में राना सनाउल्लाह की जो एक स्टेटमेंट है वो भी बड़ी अहम है, और इसमें वो ये कहते हैं कि इमरान खान का जेल में रहना हुकूमत के लिए बेहतर है। यानी अब वो भी एतराफ कर रहे हैं कि इमरान खान साहब किसी केस की वजह से, किसी कानूनी नुक्ते की वजह से जेल में नहीं है, बल्कि हुकूमत, एस्टैब्लिशमेंट और मौजूदा निजाम अपनी मनमानी के तहत इमरान खान साहब को जेल में रखना चाहता है। राजा साहब, धांधली केस की इंतहाई अहम समाअत इस्लामाबाद में होने जा रही है और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने इस्लामाबाद के तीनों नून लीगी फॉर्म 47 वाले एमएनएस को कल जाती हैसियत में यानी आज जो है वो तलब किया है, और इस्लामाबाद के तीनों हलकों में धांधली केस की समाअत आज होनी है। कुछ अहम शवाहिद हैं इस हवाले से और कुछ अहम नकात इस केस के मुतल्लिका। इस्लामाबाद के तीनों एमएनएस अंजुम अकील हैं जी, बैरिस्टर अंजुम अकील, तारिक फजल चौधरी और राजा खुर्रम नवाज को इस्लामाबाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने 30 मई को फॉर्म 45 जमा कराने का आखिरी मौका दिया था। फिर हुकूमत ने फौरी ऑर्डिनेंस का सहारा लिया। दूसरी तरफ जस्टिस जहांगीरी के खिलाफ नून लीग ने अदम एतमाद किया और इलेक्शन कमीशन ने ये केसेस रिटायर्ड जज को ट्रांसफर कर दिए। फिर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्मनामा मुअत्तल कर दिया और आज की समाअत के हवाले से अहम हुक्मनामा भी जारी किया गया। हाई कोर्ट के हुक्मनामे के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पहला बड़ा रद्द-ए-अमल आ गया है जी। फॉर्म 45 वाले तीनों केसेस के दौरान सिर्फ वो लोग अदालत के अंदर मौजूद होंगे जिनका नाम दिया जाएगा, उनको पासेस जो है वो जारी किए जाएंगे, यानी किसी भी नामालूम को अदालत में बैठने की इजाजत जो है वो नहीं दी जाएगी। रिटर्निंग अफसरान भी जिस हवाले से भागे, उन्होंने कोशिश की, क्योंकि इधर से कहा गया था कि आप चीजें सारी जमा करवाएं फॉर्म 45 के हवाले से, और उन्होंने जुर्माने करवा लिए, लेकिन ये तमाम रिकॉर्ड अदालत में जमा नहीं करवाया। इसलिए आज की समाअत राय साहब बहुत ही अहमियत की हामिल है। आप कैसे देखते हैं राय साहब इस समाअत को? जस्टिस जहांगीरी के खिलाफ जिस तरह से एक आपने डिक्टेटरशिप वाला किरदार अदा किया, उनके खिलाफ जाली डिग्री का मामला उठाकर रख दिया, और खबरें कुछ ऐसी भी आई हैं राय साहब जिसमें इनको कहा गया था कि आप हथौला रखें, और अगर आपने हथौला ना रखा तो फिर हम आपके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करेंगे, यानी जाली डिग्री वाले केस को उठा लेंगे। ये प्रोसिक्यूटर भी रहे जी, डिप्टी अटॉर्नी जनरल भी रहे, एक अच्छे वकील के तौर पर इन्होंने काम किया। और उसके बाद इंटरेस्टिंग बात इसमें राय साहब ये भी है कि एहसन इकबाल के भी ये वकील रह चुके हैं। उस वक्त किसी को नजर क्यों नहीं आया कि एहसन इकबाल जैसे लोगों को कि यार वकील साहब की डिग्री जाली है, और उसको चेक ही करवा लेते, अदालतों में केसेस और रिप्रेजेंट करते रहे, हुकूमत की नुमाइंदगी करते रहे, लेकिन कभी किसी को ये ख्याल नहीं आया कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब एक जाली डिग्री वाले जज है, इनसे फैसले करवाते रहे। आज उन्होंने अगर बात की है, अदलिया की बी टीम बनने से इनकार किया, और इस्लामाबाद की तीनों नशिस्तों पर अगर ये सवाल उठाया गया है तो उनके खिलाफ ये केसेस बनाए जा रहे हैं। राय साहब देखिए हाशमी साहब, आपके सवाल के जवाब में एक और ब्रेकिंग न्यूज है, क्योंकि जस्टिस तारिक जहांगीरी इन्होंने इस्लामाबाद की 3 नशिस्तें जिसका ऑडिट पतन ने किया था, और ये बताया था कि पीटीआई के तीनों उम्मीदवार ये तीनों नशिस्तें 50-50 हज़ार की लीड से जीते थे। उसके बाद जस्टिस तारिक जहांगीरी के ट्राइब्यूनल में, यानी इलेक्शन ट्राइब्यूनल में, इन तीनों हलकों के मुतल्लिक जो इलेक्शन पिटीशन थी उनकी समाअत हुई। तो जस्टिस तारिक जहांगीरी ने इलेक्शन कमीशन से भी कहा था कि आपके पास जो फॉर्म 45 हैं वो जमा कराएं इस ट्राइब्यूनल में। उसके बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को कहा था कि वो इस ट्राइब्यूनल में पेश हों, लेकिन प्रिजाइडिंग ऑफिसर को जुर्माना करने के बावजूद चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने इंतहाई ढिठाई के साथ अपने प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो हैं वो इस ट्राइब्यूनल में नहीं भेजे थे, और जो नून लीग के जाली तरीके से जीते गए तीनों उम्मीदवार थे उन्होंने भी अपने फॉर्म 45 जो हैं इस ट्राइब्यूनल में जमा नहीं कराए थे। अब उसके बाद अब जस्टिस तारिक जहांगीरी जब इस फैसले के बिल्कुल करीब पहुंच गए कि ये तीनों नशिस्तें पीटीआई को वापस मिलेंगी,
تو ان کے متعلق ایک ڈگری کا بوگس سکینڈل جو ہے یہ اچانک سامنے لایا گیا، ان کے ذریعے ان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ لیکن آج یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ کیا جسٹس طارق جہانگیری اپنے اصولی موقف پر جس کا انہوں نے حلف اٹھایا ہے انصاف کرنے کا، کیا وہ اس پر ڈٹ جائیں گے اور تاریخ میں اپنا نام لکھوائیں گے، یا وہ کوئی ڈر کر خوفزدہ ہو کر بیک فٹ پر چلے جائیں گے؟ کیونکہ میرٹ پر اعتزاز احسن صاحب، پاکستان کی پوری قانونی برادری، یو این کا جو ورکنگ گروپ ہے، اسی طرح جو امریکی کانگریس ہے، وہ سب یہ بتا چکے ہیں کہ یہ ایک فراڈ الیکشن ہوا تھا، اور ان تینوں نشستوں کے متعلق تو ایک مصدقہ رپورٹ بھی آ چکی ہے، اور نون لیگ کے جو امیدوار ہیں وہ بھاگے ہوئے ہیں۔ اس لیے یہ تینوں نشستیں 100% جو ہیں یہ میرٹ پر فیصلہ ہوا تو پی ٹی آئی کو ملنے چاہیے۔ بہت شکریہ صاحب، ویورز یہ شو تھا آج کا ہمارا، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔ اللہ نے کے بعد۔